लिखवाया था बैतुल माल में कि बैतुल माल में से उस सहाबी को पेंशन मिलती रहेगी, हिस्सा मिलता रहेगा। अब चूंकि लिखा हुआ रसूल का था, रसूल ने जहाँ सहाबियों के नाम लिखवाए थे वहाँ रसूल ने हसन और हुसैन के भी नाम दर्ज करवाए थे। जबकि हसनैन करीमैन जंग में शरीक नहीं थे, फिर भी नाम लिखवाए थे जबकि जंग में शरीक नहीं थे। वक्त गुजरता रहा, चूँकि लिखा हुआ रसूल का था, मुसलमानों के ज़ाखिरी खलीफा मिंबर पे आए। वो आए तो चूँकि लिखा हुआ रसूल का था, इनकार कर नहीं सकते थे। उन्होंने भी पेंशन का तरीका उसी तरह से जारी रखा जिस तरह से रसूल के दौर में चलता था। पहले खलीफा गुजरे, दूसरे खलीफा का दौर आया, दूसरे खलीफा का दौर आया तो उसी तरह से पेंशन का तरीका चलता रहा। वक्त थोड़ा है, बात ज़्यादा पहुँचानी है, मुख्तसर करता हूँ। दूसरे खलीफा का दौर आया, पेंशन का तरीका उसी तरह से चलता रहा जिस तरह से पहले खलीफा के दौर में चलता रहा। हज़रत उमर दरबार में आए। हज़रत उमर ने अपने गुलाम को हुक्म किया कि जाके अली के घर से हसन और हुसैन को बुला के लाओ ताकि वो दरबार में आकर अपनी पेंशन ले जाए। अब दरबार में हज़रत उमर के साहबजादे भी मौजूद थे। तवज्जो मेरी तरफ। दरबार में हज़रत उमर के साहबजादे भी मौजूद थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जंग बदर में हिस्सा लिया था, जबकि हसन हुसैन ने हिस्सा नहीं लिया था। हज़रत उमर ने हसन हुसैन को बुलाया, अपने बेटे के सामने बेटे को थोड़ा माल दिया और हसन हुसैन को झोलियां भर भर के दिया। बेटे को थोड़ा माल, हसन हुसैन को झोलियां भर भर के दिया। बेटे ने दरबार में तो शिकवा न किया, बेटा घर आ गया, घर आके माँ से शिकायत की, अम्मा अम्मा मेरे बाबा से कहो अगर मेरी पेंशन हसनैन से बढ़ा नहीं सकते, कम अज कम उतनी बद कर दे जितनी हसनैन के बराबर है। जितना माल हसनैन को दिया है उतनी ही पेंशन मेरी कर दे। हसनैन तो जंग में भी शरीक नहीं थे, मैं तो जंग में भी आगे आगे होके लड़ा था, हसनैन ने तो जंग भी नहीं की थी। अब मेरी हर चेहरे पे नजर है। आज की मजलिस का पहला जुमला कहने लगा हूँ, अम्मा बाबा से कहो मेरी पेंशन अगर हसनैन से बढ़ा नहीं सकते, देखो मुझे थोड़ी पेंशन दी है और हसनैन को झोलियां भर भर के माल दिया है, मुझे थोड़ा दिया है, हसनैन को झोलियां भर भर के दिया है। कहा बेटा सब्र करो, बाबा को दरबार से घर आने दो, जैसे ही तुम्हारे बाबा घर पे आएंगे मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी, मैं तुम्हारे बाबा से शिकवा करूंगी। हजरत उमर दरबार से घर आ गए। हजरत घर आगे बैठे, बीवी ने आगे खाना रखा, हजरत खाना खा रहे थे। बेगम चुपके से करीब आई। बेगम ने आगे कहा आपका साहिबजादा शिकायत करता है कि आपने हसनैन को पेंशन ज्यादा दी है, इसे थोड़ी दी है। वो तो जंग में भी शरीक नहीं थे, मैं तो जंग में भी शरीक था। मैं वो बंदा देखूंगा जिसकी छत पे गाजी का आलम है, फिर भी वो गाजी को सलाम करने के लिए हाथ ना उठा सका तो मुझे दुख होगा। ये तो जंग में भी शरीक नहीं थे। इतना सुनना था, हजरत उमर के चेहरे पे जलाल आया, आंखों में सुर्खी उतरी, खाने को पीछे किया। बेगम को कहा क्या कहता है बच्चा, बेगम को हटा के बच्चे को आगे किया। कहा बता क्या चाहता है। फरमाया अगर मेरी पेंशन बढ़ा नहीं सकते तो हसनैन के बराबर ही कर दो। हजरत उमर की आंखों में सुर्खी उतरी, बीवी की तरफ देख के फरमाते हैं और तेरा बच्चा हसन और हुसैन के बराबर मांगता है, इससे पूछ तो सही क्या इसकी माँ कोई फातिमा है। हाथ यहीं पे हाथ नहीं जरा करना, क्या इसकी माँ कोई फातिमा है, क्या इसका बाबा कोई अली है, क्या इसका नाना कोई मोहम्मद है। 1400 बरस पहले हजरत उमर ने अपने घर में खड़े होकर अपनी जोजा के सामने अपने बेटे को झिड़का। हजरत उमर ने बताया चाहे मैं उमर इब्ने खत्ताब हूं, मेरा मुकाबला उस घर से नहीं हो सकता। और मुसलमानों हजरत उमर ने 1400 बरस पहले अपनी जोजा के सामने अपने बेटे को झिड़क के बता दिया था। और मुसलमानों याद रखना उमर का बच्चा और है, हैदर के बेटे दोनों हजो हजरत उमर ने फरमाया जैसा बाबा ने किया था वैसा ही बेटे ने किया।
ایک دور ایسا آیا حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ممبر پہ. آج کی گفتگو کا صرف موضوع کہ علی جیسا کوئی اور نہیں ہے، اسی پہ 10 سے 15 منٹ. علی جیسا کائنات میں کوئی اور دوسرا موجود نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے دور میں ممبر پہ آ گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو لکھ کے بھیجا کہ آج آپ نے ممبر پہ صحابہ کے فضائل پڑھنے ہیں، صحابہ کی عظمت اور شان بیان کرنی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ممبر پہ آ گئے. حضرت نے صحابہ کے فضائل پڑھنا شروع کیے. علی جیسا، عنوان ذہن میں رکھیے گا، علی جیسا کائنات میں اور کوئی دوسرا موجود نہیں ہے. علی جیسا کوئی اور موجود، پچھلا میرے ساتھ ملے، موجود نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ممبر پہ آئے. حضرت نے صحابہ کے فضائل پڑھنا شروع کیے. انہیں دیا گیا تھا آج آپ نے ہمیں صحابہ کی فضیلت بتانی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ممبر پہ آ گئے. انہوں نے صحابہ کے فضائل پڑھنا شروع کیے. صحابہ کے فضائل پڑھتے جا رہے تھے. 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، 15 منٹ گزرے، آدھا گھنٹہ گزرا، 1 گھنٹہ گزرا. صحابہ کے فضائل پڑھتے جا رہے تھے کہ اچانک انمول بھائی مجمع میں سے ایک علی کا چاہنے والا کھڑا ہوا. اس نے کہا عبداللہ، عمر ابن خطاب کے بیٹے، تو صحابہ کے فضائل پڑھتا ہے، تجھے علی کی شان میں نبی کی کوئی حدیث نہیں آتی. اتنا سننا تھا. عبداللہ ابن عمر کے چہرے پہ جلال آیا، آنکھوں میں سرخی اتری. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اور جاہل چپ کر کے زمین پر بیٹھ، تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے. اور میرا آج کا موضوع تھا صحابہ کے فضائل پڑھنا، اور جو صحابی ہے تھے ان کے تو میں نے فضائل پڑھ دیے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ابے جاہل، علی کوئی صحابی ہے؟ علی تو یاد رکھنا، گھر والے اور ہوتے ہیں، در والے کیا کہنے ہاتھ بلند کر کے ہوتے کھلو کے نعرے نہیں لانے، مجمع چاہو. بسم اللہ، صلوات پڑھیے بلند آواز سے. امام زمانہ ذکر کی روحانیت کے صدقے میں میرے انکل سید سکیم عباس مشرق کے درجات مزید مولا بلند شو تشریف رکھیے. حضرت ذہن 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 اس بات کی طرف رکھیے گا. توجہ 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 توجہ. علی جیسا کائنات میں اور کوئی دوسرا موجود نہیں ہے. حضرت ابو ذر غفاری مسجد نبوی سے نکلے. یہاں سے ایک حضرت اپنے گھر سے نکلے کہ رستے میں ایک موقع ایسا آیا، دونوں کی آپس میں ہوئی ملاقات. انہوں نے پوچھا ہے ابو ذر کہاں سے آئے ہو؟ ابو ذر کہتے ہیں میں مسجد سے آیا. فرمایا مسجد میں کون کون ہے؟ اب اس بندے کو دیکھنے لگا ہوں جو علی کا ذکر سننے کے لیے آیا ہے، پھر بھی علی سے خیرات لینے کے لیے اس کا ہاتھ نہ اٹھ سکا. پھر وہ اپنے جرم کی شاہ نجف سے معافی مانگے. کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مسجد سے. ابو ذر مسجد میں کون کون ہے؟ فرمایا مسجد میں شگن بھائی 2 ہستیاں بیٹھی ہیں، ایک محمد ہیں اور ایک ایسا شخص ہے جسے میں ابو ذر نہیں پہچانتا. ایک محمد اور ایک ایسا مسمائی شخص ہے جسے میں ابو ذر انمول بھائی نہیں پہچانتا. فرمایا ابو ذر مدینے میں بھی کوئی ایسا ہے جسے تو نہیں پہچانتا؟ فرمایا نہیں پہچانتا. تو نہیں پہچانتا، جا کے دیکھ کون ہے. یہ حضرت چلتے چلتے مسجد کے دروازے پہ پہنچے. نظر مسجد کے صحن میں گئی. ابھی نظر مسجد کے صحن میں گئی تھی کہ حضرت نے مسجد میں منظر دیکھا کہ دائیں محمد بیٹھے ہیں، بائیں علی بیٹھے ہیں. محمد کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے، یا جملہ بدل کے یوں کہوں محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ دیکھ کر یہ حضرت گھبرا گئے. ہاتھ اٹھ گیا سیدہ کسی کا محتاج نہ کریں، یہی حق ہے سننے کا. جو ہاتھ اٹھ گیا سیدہ محتاج. حضرت گھبرا گئے. یا رسول اللہ، فرمایا کیا ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا ابو ذر تم میں سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے. فرمایا کوئی شک ہے؟ یا رسول اللہ ابو ذر ابھی مجھے مسجد کے مدینے کے چوک میں ملا تھا، ابو ذر نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے.
فرمایا ابو ذر نے تجھ سے کیا کہا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے ابو ذر سے پوچھا مسجد میں کون ہے؟ اس نے کہا 2 ہستیاں بیٹھی ہیں، ایک محمد ہے اور ایک ایسا شخص ہے جسے میں ابو ذر نہیں پہچانتا۔ اب بندہ میرے ساتھ وہ بولے جس کے اندر دل نہیں علی دھڑکتا ہے، جس کی رگوں میں علی لہو بن کے دوڑ رہا ہے۔ جس بندے کو ڈر لگے وہ بندہ باہر چلا جائے، اور جو شیعہ ابو طالب کے بیٹے علی کا ہے اس کا ہاتھ نہ اٹھا تو مجھے دکھ ہوگا۔ یا رسول اللہ ابو ذر نے جھوٹ بولا ہے، اس نے کہا مسجد میں 2 ایسی ہستیاں بیٹھی ہیں، ایک محمد ہے اور ایک ایسا شخص ہے جسے میں ابو ذر نہیں پہچانتا۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ ابو ذر علی کو نہیں پہچانتا؟ وہ روز علی کے چہرے کا دیدار کرتا ہے، علی کے روبرو ہوتا ہے، علی کے قدموں میں بیٹھتا ہے، علی کی دہلیز پہ سجدہ کرتا ہے۔ اس نے کہا میں علی کو نہیں پہچانتا، اتنا سننا تھا محمد کے چہرے پہ جلال کے تیور آئے، محمد کے چہرے پہ جلال آنا تھا۔ رسول نے فرمایا اس خود خاموش، ابو ذر نے سچ کہا ہے، اس پوری کائنات میں علی کو اللہ کے اور میرے علاوہ کوئی اور نہیں پہچان سکتا۔ دونوں ہچاؤ حیدر، تھوڑا سا پیچھے ہے، مل کے زحمت نہیں عبادت سمجھ کے دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ ابو ذر اتنا بڑا مومن ہے کہ ایمان کے نام درجے پہ فائز ہے، اتنا بڑا مومن ہو کے کہتا ہے مجھے ساری زندگی علی کی دہلیز پہ گزر گئی اور انکل میں آج تک علی کو نہیں پہچان سکا۔ آج 1400 برس بعد صدقے کے ٹکڑوں پہ پل کے علی کو بھونکنے والا ملا کہتا ہے کہ علی مجھ جیسا ہے۔ ابو ذر کو ساری زندگی علی کے قدموں میں، علی کی دہلیز میں، علی کے روبرو گزر گئی۔ ابو ذر ساری زندگی کہتا، اتنا بڑا مومن جو ایمان کے نامے درجے پہ فائز ہے، ساری زندگی کہتا رہا اور میں آج تک علی کو نہیں پہچان سکا، میں آج تک علی کو نہیں پہچان سکا، میں آج تک علی کو نہیں پہچان سکا۔ اور 1400 برس بعد صدقے کے ٹکڑوں پہ پل کے علی کو بھونکنے والا ملا کہتا ہے کہ علی مجھ جیسا ہے۔ اس کا مطلب علی کے بارے میں ایمان والوں کی رائے اور ہے، حرام زادوں کی رائے اور۔ مل کے 3 روایتیں ہو گئی، 3 روایتیں ہو گئی۔ 2 پر رسول کے حجرے میں تھی، رسول میرے پاس تھے کہ اچانک سے یہ خالصتاً اہل سنت کتاب کی روایت، کوئی میرا سنی بھائی مجمع میں بیٹھا ہو، صحابہ کرام کے قدموں میں لگی ہوئی خاک پہ ہماری زندگیاں نثار قربان، جو نبی کے نیک وفادار صحابی ہیں، ہم کسی صحابی کے گستاخ نہیں، ہم صحابی کی عزت کرنے والی قوم ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں رسول کے پاس بیٹھی تھی، اہل سنت کی روایت کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دق الباب، ناک ہوا، رسول نے فرمایا عائشہ دیکھو دروازے پہ کون ہے؟ فرمایا میں چلتی جلدی دروازے کے قریب پہنچی، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ دروازے پہ میرے بابا حضرت ابو بکر تھے۔ فرمایا میں نے بابا کا ویلکم کیا، استقبال کیا، بابا اندر تشریف لائے۔ بابا نے محمد کو سلام کیا، میری طرف دیکھیے گا، محمد نے سلام کا جواب دیا، لیکن رسول اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوئے۔ میں آ کے بیٹھی، بابا بھی بیٹھے، فرمایا دوسری مرتبہ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، غیب جاننے والے محمد نے فرمایا عائشہ دیکھو دروازے پہ عمر آئے ہیں۔ فرمایا میں جلدی سے اٹھی، دروازہ کھولا، میں دروازے کے قریب پہنچی، حضرت کا ویلکم کیا، استقبال کیا، صحابہ پہ ہماری جان بھی قربان، ویلکم کیا، استقبال کیا، اندر آئے، انہوں نے محمد کو سلام کیا، محمد نے سلام کا جواب دیا۔ انکل اپنی جگہ سے محمد کھڑے نہیں ہوئے، مل کے کھڑے نہیں ہوئے۔ فرمایا پھر آ کے بیٹھی، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پھر غیب جاننے والے محمد نے فرمایا عائشہ جاؤ دروازے پہ عثمان آئے ہیں۔ میں جلدی جلدی دروازے کے قریب پہنچی، دروازہ کھولا، حضرت کا ویلکم، استقبال کیا، حضرت اندر آئے، مختصر کر کے انہوں نے محمد کو سلام کیا، محمد نے سلام کا جواب دیا، لیکن اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوئے۔ مسلمانوں جب کوئی صدیقہ کچھ کہہ دے تو اسے مان لیا کرو۔ فرمایا چوتھی بات جو اب ہے میں کروں گا،
فرمایا چوتھی مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے سوچا رسول نے پہلی 3 مرتبہ بھی مجھ سے کہا ہے دروازہ کھولو, اب بھی محمد مجھ سے کہیں گے. چونکہ فرما بردار رسول کی زوجہ تھی, ہماری ماں ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے سوچا میں خود ہی جا کے دروازہ کھولتی ہوں محمد کے کہنے کے بغیر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابھی جب چوتھی مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی, ابھی میں لپکی تھی دروازے کی طرف دروازہ کھولنے کے لیے کہ پیچھے سے غیب جاننے والے محمد کی آواز آئی, عائشہ رک جاؤ, کیا تم نہیں جانتی کہ نور کا استقبال ہمیشہ نور ہی کرتا ہے. نور کا استقبال ہمیشہ نور ہی کرتا ہے. محمد اٹھے, محمد نے علی کا استقبال کیا اور 1400 برس سے تم اہل بیت کی مخالفت کرتے آ رہے ہو, تمہیں اب بھی پتہ نہیں چلا. اور جس کے احترام میں صحابی کھڑے ہو جائیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, اور جس کی تعظیم میں مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں پروردگار کے اس جلال کو علی کہتے ہیں. پروردگار کے غلام مرتضیٰ کہتے ہیں. فرماتے ہیں میں جب سارے چلے گئے نا تو میں چلتی چلتی رسول کے قریب آئی, ہماری ماں ہے, فرمایا میں رسول کے قریب آئی, میں نے کہا یا رسول اللہ, یہ تو غلط بات ہے. فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ جب میرے بابا آئے تھے آپ کھڑے نہیں ہوئے تھے, جب بابا کے بعد وہ آئے تھے تب بھی آپ کھڑے نہیں ہوئے تھے, بابا کے بعد وہ بھی آئے تھے آپ کھڑے نہیں ہوئے تھے, یہ علی کے لیے کھڑے کیوں ہوئے؟ یا رسول اللہ آپ علی کے لیے کھڑے کیوں ہوئے؟ رسول مسکرائے, مسکرا کے محمد نے فرمایا اسکت, خاموش, علی کے بارے میں دل میں شک مت لے کے آؤ. عائشہ کیا تم نہیں جانتی علی کا نام سن کر جو چہرہ اتر جائے وہ چہرہ پھر محمد کو کبھی اچھا نہیں لگتا. کبھی اچھا نہیں لگتا. فرمایا کیا سمجھتی ہو میں نے ارادہ نہیں کیا تھا. فرمایا میں نے ارادہ کیا تھا کہ ان کے احترام میں بھی کھڑا ہوا جائے, ان کی تعظیم بھی کی جائے. فرمایا مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے جیسے اپنے اندر میں ارادہ کیا کہ ان کے احترام میں ان کی تعظیم میں کھڑے ہوں, خود جا کے دروازہ کھولوں, خود جا کے استقبال کروں. فرمایا میں نے ابھی ارادہ کیا تھا کھڑے ہونے کا, فوراً جبرائیل زمین پہ نازل ہوئی. جبرائیل نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ بیٹھے رہیے, جو دروازے پہ آیا ہے نہ اس کا حسب آپ جیسا ہے, نہ اس کا نسب آپ جیسا ہے, نہ اس کا حسب آپ جیسا ہے. میں کیا کروں؟ جب علی دروازے پہ میں نے نظر آسمان کی طرف کی, میں نے دیکھا کہ فرشتے زمین پہ اتر رہے ہیں جن کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے. میں مجبور ہوا علی کے استقبال کے لیے, میں نے علی کے لیے دروازہ کھولا, علی کو اپنے سینے سے لگایا. بندہ دیکھوں گا جو علی کا ذکر سن کے بھی ہاتھ نہ اٹھا سکا. میں علی کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا, علی کو اپنے سینے سے لگایا, سینے سے لگا کے کہا یا علی مجھے تیری عزت کی قسم ہے, یا علی انت منی و انا منکا, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. یا علی آج میں محمد تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قرآن جتنا بھی پاک ہو تجھ سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یا علی قیامت تک قرآن کو حرام زادہ بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن تیرا نام سوائے حلالی کے کسی کی زبان میں نہیں. یہی حق سماعت ہے. ذاکر صاحب کو زیادہ انتظار نہ کرو, آخری دو روایتیں اور یہی آئی. امام فرماتے ہیں اے میرے شیعو, جو کچھ بھی مانگو ہمارے وسیلے سے مانگو. بے شک بے شک, ہمارے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں. نیسم بھائی, آسم بھائی, شگن بھائی, چاچو, انکل, ہمارے وسیلے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. میں نے کہا مولا ہم کیوں آپ کے وسیلے سے مانگے؟ فرمایا احمق مت بنو. میں نے کہا مولا کوئی دلیل تو دے کیوں ہم وسیلے سے مانگے؟ امام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے جب آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی تب بھی وسیلہ ہم تھے. جب آدم کی توبہ قبول
तूफान हुई थी तब भी वसीला हम थे, क्या तुम नहीं जानते जब नूह की कश्ती पार लगी थी तब भी वसीला हम थे, जब इब्राहिम जिंदा आग से निकल आए थे तब भी वसीला हम थे। इमाम फरमाते हैं अगर यूसुफ के कुर्ते से याकूब को बिनाई मिली है तब भी वसीला हम थे, अगर यूसुफ जिंदा कुएं से निकल आया है तब भी वसीला हम थे, अगर यूनुस मछली के पेट में जिंदा रहा है तब भी वसीला हम थे। इमाम फरमाते हैं अगर मूसा का असा पानी में रास्ता बनाता था तब भी वसीला हम थे, अगर ईसा ठोकर से मुर्दे जिंदा करता था तब भी वसीला हम थे। इमाम फरमाते हैं मुसलमानों याद रखो अगर अल्लाह के घर को आज लोग सजदा करते हैं तब भी वसीला हम हैं। इमाम ने फरमाया अल्लाह के काबे को किबला हमने बनाया है। इमाम फरमाते हैं मुसलमानों याद रखो बदर पे इस्लाम का परचम बुलंद हुआ तब भी वसीला हम थे, ओहद पे इस्लाम का परचम लहराया तब भी वसीला हम थे, खंदक में अमर इब्ने अब्द बुदवास ने जहन्नम हुआ तब भी वसीला हम थे, खैबर में मरहब के 2 टुकड़े हुए तब भी वसीला हम थे। इमाम फरमाते हैं मुसलमानों याद रखो अगर गदीर के मकाम पे मोहम्मद की रिसालत बची है तब भी वसीला हम थे, अगर गदीर के मकाम पे हाथ यहीं पे रखना मोहम्मद की रिसालत बची है तब भी वसीला हम थे, अगर हारिस पे अजाब आया है तब भी वसीला हम थे। इमाम फरमाते हैं याद रखो हमारा हर चाहने वाला कब्र की पहली रात मुस्कुराता रहेगा वसीला हम होंगे, रोज़े हशर मुतमईन रहेगा वसीला हम होंगे। इमाम फरमाते हैं हमारा हर चाहने वाला रोज़े हशर मुस्कुराता हुआ जन्नत में जाएगा तब भी वसीला हम होंगे, हमारा हर मुनकिर जहन्नुम में तड़पता रहेगा तब भी वसीला। नाल मिलो ना, दोनों हाथ बुलंद करो हैदरी तब भी वसीला। कल इंशाल्लाह 2:15 से 3 जीटी रोड तब भी वसीला हम थे। आखिरी रिवायत में छोड़ने लगा मेरे मुर्शद अली मस्जिद कूफा में अभी इस पे बैठे थे, मेरे मौला खुतबा दे रहे थे कि मस्जिद में एक मशकूक सा बंदा आके बैठा, मस्जिद के कोने में आके बैठा, मौला खुतबा दे रहे थे जमाने वालों 2 हसरतें मुझ अली की जो कभी पूरी ना हो सकी, जितना मेरे पास इल्म था उतना किसी ने पूछा नहीं, और जितना मैं सखी था उतना मुझसे किसी ने सलूनी सलूनी कबल अन तफ्किदूनी, पूछो पूछो मुझसे इससे पहले कि मैं तुम में ना रहूं, मैं जमीनों से बेहतर आसमानों के रास्ते जानने वाला हूं। अभी अली खुतबा दे रहे थे कि वो जो बंदा मस्जिद में दाखिल हुआ, शगर भाई जो बंदा मस्जिद में दाखिल हुआ ना वो खड़ा हो गया, उसने कहा या अली आपने कहा है कि हम आपको पहचान नहीं सके, फरमाया नहीं पहचान सके, हम जो नहीं पहचान सके खुद ही अपना तारुफ करवाइए कि आप कौन हैं। फरमाया जाहिल मत बन, तुम मुझसे मेरा तारुफ पूछता है, अगर मैं अपने पाँव पे लगी हुई खाक का तारुफ करवाऊं तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं आइली अपना तारुफ करवाइए। फरमाया अगर मैं अपना तारुफ करवाने पे आया खुदा की कसम तेरी रूह यहीं से परवाज करेगी। नहीं आइली अपना तारुफ करवाइए। फरमाया मेरा तारुफ जानना चाहते हैं? हाँ मौला जानना चाहता हूँ, बताइए अपनी जुबानी कि आप कौन हैं। अली फरमाते हैं अनल्लज़ी इंदहु इल्मुल किताब अला मा काना व मा यकूनु अना बिकुल्ली शैइन अलीम। अली फरमाते हैं हर चीज का जानने वाला मैं अली हूँ, मैं वो समंदर हूँ जिससे इल्म की नहरें निकलती हैं। अना बिकुल्ली शैइन अलीम अनल्लज़ी इंदहु इल्मुल किताब अला मा काना व मा यकूनु अना हकीकतुल असरार अना फताहुल असबाब अना मौलिकुल असजार अना महज़नुल समार अना राहियुल अर्जीन अना समाकुल समावात अना फज़लुल खिताब अना यसुबुद्दीन अना कादिरुल मुहज्जलीन। अली फरमाते हैं सुनो अना फज़लुल खिताब अना यसुबुद्दीन अना कादिरुल मुहज्जलीन। अली फरमाते हैं अनल्लज़ी ततरतु फिल मलकूत फलम यजिद गाबा शैयन व गाबा अन गैरी। अली फरमाते हैं अनल्लज़ी अस्माउल हुस्ना अल्लती अमरुल्लाहि यदुहा बिही। अली फरमाते हैं अना कायमुम
قائم بالقسط انا دعوتم فی الارض انا ولی اللہ فی ارضہ انا حجت اللہ علی من فی السماوات و ما فی الارض. علی فرماتے ہیں انا قائم بالقسط. علی مسکرا کے فرماتے ہیں سنو اگر تم نے میرے علی مجھے علی کا تعارف مجھ سے پوچھا ہے میں اپنا تعارف تمہیں کروانا چاہتا ہوں. انا قائم بالقسط انا دعوتم فی الارض انا بعثت النبیین والمرسلین انا صلاۃ المؤمنین. علی فرماتے ہیں انا صاحب الثور انا کتاب المستور. علی فرماتے ہیں انا الذی صاحب المنایا والبلایا وفصل الخطاب. علی مسکرا کے فرماتے ہیں انا صاحب المستور انا البیت المعمور. علی مسکرا کے فرماتے ہیں اگر تو نے میرا تعارف مجھ سے پوچھا ہے تو سن. علی فرماتے ہیں جو کچھ گزرا ہے جو آنے والا ہے وہ سب میں علی جانتا ہوں. جو گزرا ہے جو آنے والا ہے وہ سب میں علی جانتا ہوں. علی فرماتے ہیں زمینوں سے بہتر آسمانوں کے رستے میں جانتا ہوں. علی فرماتے ہیں میں ہی یاسوب الدین ہوں, میں ہی قائد گر المحجلین ہوں, میں ہی فصل الخطاب ہوں. علی مسکرا کے فرماتے ہیں میں وہ ہوں جسے جھٹلانے والے کے لیے جہنم ہے, میں وہ ہوں جسے قبول کرنے والے کے لیے جنت ہے. علی مسکرا کے مسجد کوفہ میں ممبر ابیض پہ فرما رہے تھے, بندہ خطبہ سننا شروع ہوا. علی نے اپنا تعارف کروانا شروع کیا. علی فرماتے ہیں محلوں میں ویران رہے کرنے والا میں علی ہوں. علی فرماتے ہیں ملکوت میں تنہا رہنے والا میں علی ہوں. علی فرماتے ہیں الف لام میم کی تفسیر میں علی ہوں. علی فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب میں علی ہوں. علی فرماتے ہیں محلوں کو ویران کرنے والا میں علی ہوں. علی فرماتے ہیں مخلوق کی تعداد جاننے والا میں علی ہوں. علی فرماتے ہیں ولیوں کو ولی بنانے والا میں علی ہوں, نبیوں کو نبوت دینے والا میں علی ہوں. علی اتنا تعارف کروا رہے تھے اس بندے کے چہرے پہ موت کی زردی عیا ہونا شروع ہوئی. علی فرماتے ہیں اتنے سے تو گھبرا گیا, تیری رنگت تبدیل ہو گئی, تو نے مجھ سے میرا تعارف پوچھا ہے, میں علی تجھے اپنا تعارف کرواتا ہوں کہ میں کون ہوں. علی فرماتے ہیں جس زمین پر تم چلتے ہو یہ زمینیں بچھانے والا میں علی ہوں. جس آسمان کا تم پہ سایہ ہے یہ آسمان اٹھانے والا میں علی ہوں. علی فرماتے ہیں مسلمانوں یاد رکھو جس آدم کی تم اولاد ہو وہ آدم بنانے والا میں علی ہوں. جس آدم کی تم اولاد ہو وہ آدم بنانے والا میں علی ہوں. علی فرماتے ہیں یاسوب الدین میں علی ہوں, قائد گر المحجلین میں علی ہوں. علی فرماتے ہیں عرش سجانے والا میں علی ہوں. علی فرماتے ہیں زمین بچھانے والا میں علی ہوں. علی فرماتے ہیں مسلمانوں جن درختوں کے سائے میں تم بیٹھتے ہو وہ درخت اگانے والا میں علی ہوں. ان درختوں سے جو پھل تم کھاتے ہو وہ پھل لگانے والا میں علی ہوں. مجھے عزت علی کی قسم ہے پہلے حلالی سے لے کے آخری حلالی تک ہر مجمع بھی پورا مجمع کھڑا ہو کے داد دے شگن میں تب بھی داد تھوڑی ہے, میرے جملے کی قیمت زیادہ ہے. علی فرماتے ہیں جنت سجانے والا میں علی ہوں, عرش بجانے والا میں علی ہوں, بجلی کو چمک دینے والا میں علی ہوں. علی فرماتے ہیں مسلمانوں یاد رکھو زندگی دینے والا میں علی ہوں, موت دینے والا میں علی ہوں, مرنے کے بعد قبر میں آنے والا میں علی ہوں, روز حشر کا برچے اٹھانے والا میں علی ہوں. علی فرماتے ہیں مسلمانوں یاد رکھو وجہ اللہ بھی میں علی ہوں, عین اللہ بھی میں علی ہوں, لسان اللہ بھی میں علی ہوں, جنب اللہ بھی میں علی ہوں. علی فرماتے ہیں انا قسیم الجنتی والنار, وہ میں علی ہوں جو روز حشر عدل کی مسند پر بیٹھ کر تمہارا فیصلہ کروں گا. وہ میں علی ہوں جو روز حشر جہنم سے کہوں گا کہ پورے میدان محشر میں میری ولا کا اقرار کرنے والے جتنے ہیں وہ سب میرے ہیں, اور میری ولا کے منکر جتنے ہیں وہ سب دونوں ہاتھ بلند کرو آخری حلالی تک علی لال کلندر. ماشاءاللہ, جیو جیو.